बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ज़ कश्मीर हाउस इस्लामाबाद के मौजूद यम चकुम मकबूज़ा कश्मीर के भारतीय जुल्म जबर पर हवाला सरा दलता द यौ सेमिनार इनकाद शवे दे चकुम दलता रगली खलक थी दागुई सरा बखबर का जो दुई पर मकबूज़ा कश्मीर के द भारतीय जुल्म जबर पर हवाला सरा नज़र सलारी और दिन अलावा द मकबूज़ा कश्मीर मसले हल संगा मुमकिन दे और दे सरा सरा चकुम मकबूज़ा कश्मीर द मसले द हल पर हवाला सरा द अक़वाम मुत्तहिदा द करारदादों मुताबिक ज़रतर ज़रा हल करशी और दे सरा सरा चकुम द मकबूज़ा कश्मीर मसले द हल पर हवाला सरा दुई अक़वाम मुत्तहिदा या नूर चकुम दा से तंजीमों दी या चकुम खास कर तरक्की याफ्ता मुल्कों दी दुई वर्ता पैगाम सलारी पदे मुख्तलिफ सीज़ों बा चकुम दल तरगली खलक थी दागुई सरा बखबर का राज़ई द मुंग सरा होसई भारत का जो मकबूज़ा कश्मीर में जुल्म जबर है इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इकबाल का शेर है, सबब कुछ और है जिसको तू जानता है, ज़वाल बंदा मोमन का बेज़री से नहीं। लोगों याद रखो, आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती, और जिन लोगों ने इस इलाके को मुश्तबा बनाया, डिस्प्यूट बनाया, वो आपको आज़ादी दिलवाएंगे? हरगिज़ हरगिज़ नहीं। ये मेरा पैगाम बड़ा शॉर्ट है उम्मत मुस्लिमा के लिए और बिलख़सूस पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों के लिए। अगर आप मुखलिस हैं आज़ादी के लिए तो आपको जिहाद की कोशिश करनी पड़ेगी। कुर्बानी के अलावा मकबूज़ा कश्मीर के मसले का हल नामुमकिन है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। मैं 3 दफ़ा ये दोहराता हूँ। और कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया, यहूद और नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। आप कैसे इनसे मदद कर रहे हैं? या आप इनराफ कर रहे हैं कुरान की तालीमात से? अपने आप को कुरान के ऊपर लेकर आओ और जिहाद करो। वाहिद रास्ता जिहाद है, जैसे कश्मीर आज़ाद होकर ज़रूर होगा। तो मकबूज़ा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को कैसे देखते हैं? क्या उनके मुताबिक जल्द अज जल्द हल होना चाहिए? आज़ादी के लिए जान खपानी पड़ती है। अभी ये लोग उस तरह की जान नहीं खपा रहे। हाँ, मकबूज़ा कश्मीर के लोग जान खपा रहे हैं और उन्होंने अपना इशू ज़िंदा रखा हुआ है। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग इसके ऊपर कोई जिहाद नहीं कर रहे। ये करेंगे तो कश्मीर आज़ाद होगा। मिलकर इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ चलना चाहिए। इत्तेहाद इत्तेफाक ज़रूरी इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। ये कौमों के अंदर इत्तेहाद के बगैर कोई मंजिल हासिल नहीं होती, लेकिन क़यादत को सोचना चाहिए। आज भी मैंने अपनी तकरीर में कहा, इधर भी आप प्रोटोकॉल देखते हैं, क्यों ये सब लोगों पे ऊपर क़यादत बैठती और हमारे लोगों की हौसला बुलंद करते हैं। यूरोप से आए हैं, अपने पैसे से अपने टाइम निकाल के इस कश्मीर के लिए काम करते हैं। और जो फेडरेशन जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ वो 2004 में कायम हुई और उसके बुनियादी मकासद में एक ये मकसद था कि हम कश्मीर के ऊपर काम करेंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्लियामेंट के अंदर एक मुअस्सर ग्रुप बनाने में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए यूरोपियन यूनियन के अंदर हमारी आवाज़ बन के उठेगा। पाकिस्तान और भारत और फिर कश्मीर मकबूज़ा कश्मीर के लोगों के लिए पैगाम किया है? एक ही बात है, पाकिस्तान को उनकी पुष्ट पे ऊपर खड़ा होना चाहिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों को उनके साथ होना चाहिए। मकबूज़ा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर के हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ वो जो जुल्म हो रहा दैट नीड्स टू स्टॉप, बिकॉज स्पेशली कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पर हो रही है, दैट नीड्स टू स्टॉप। जब तक वो न स्टॉप होएगा वी विल नॉट लेट दैट हैपन। दैन हमें हमारी फुली सपोर्ट है, हमारे भाई बहन वो जो कश्मीर में हैं। We want to make sure that Kashmir gets the right of self-determination वहाँ से, so that Kashmir आज़ाद हो जाए। और ये we will take that to the United Nations, international voices everywhere till they get the freedom of Kashmir। मकबूज़ा कश्मीर का मसला उनकी अमंगों के मुताबिक हल ही होना चाहिए और साथ साथ मकबूज़ा कश्मीर में जो मतलब चीज़ें चल रही है, जिस तरह जुल्म जबर हो रहा है, इसका हल कैसे मुमकिन है? इसका हल है बैठकर पीसफुल डायलॉग वगैरह करने का, एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इसका हल होना चाहिए। बिकॉज जब तक हम डायलॉग नहीं करेंगे, जब तक कश्मीरी खुद नहीं इन्वॉल्व आएंगे, मैं समझता हूँ ये नहीं मसला हल नहीं हो सकता। मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मकबूज़ा कश्मीर का मसला जल्द अज जल्द हल कर देना चाहिए। ये इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट इशू ऑन द यूनाइटेड नेशन टेबल में, बट हम चाहते हैं ये इशू रिजॉल्व होए। टिल इट्स रिजॉल्व वी स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन कश्मीर। मकबूज़ा कश्मीर में भारत के किरदार को कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती वहाँ पर हो रही है, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अप्रेशन हो रहा है वहाँ पर, बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। दैट डेफिनेटली नीड्स टू बी स्टॉप। मकबूज़ा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर ऐसी जो तंजीमें हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रही है या तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी पैगाम है, डोंट लूज़ होप,
جب تک آپ کی اسٹرگل ہے، آپ کی آزادی، آپ یو آر ان دا رائٹ ڈائریکشن، ہماری پوری سپورٹ ہے. whether we are in United Kingdom, whether we are every international communities, we are there to support that freedom. آپ کا نام؟ جی سردار محمد اقبال یوسف، جنرل سیکرٹری کشمیر کمیونٹی سعودی عرب اور جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے جو ہے سابقہ چیئرمین. سردار صاحب، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم جبر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت جو ظلم اور جبر کی جو وہاں پہ سچویشن ہے، میرے خیال میں ہر ایک بندہ جس کے اندر وہ دل اور درد رکھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی جیل ہے تو وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے. اور وہاں پہ آئے دن ہمارے جو نوجوان کچھ جو غائب ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے نا بعد کو جو ہے نا وہ ٹارچر کیا جاتا ہے، بعد کو جو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. آج دیکھیں نا دنیا میں سب سے بڑی جیل جو ہے نا، اس سے بڑی بات میں کیا کہوں کہ اس سے بڑی جیل کو کہیں ہے. اور اس حوالے سے میں نے یہاں پہ ابھی یہ میں نے کہا خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں، سارے اختلافات جو ہے وہ آپ نے بلا کر اس چیز پہ جو ہے فوکس کریں کہ دیکھیں کشمیر کی آزادی تکمیل پاکستان ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا کہ جو کشمیر جو ہے وہ ایک روح ہے، پاکستانی شہراگ ہے. تو اگر شہراگ دشمن کے قبضے میں ہے تو ہمیں اس پہ جو ہے نا وہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فوکس کرنا چاہیے. کہ ایک تو بات میں نے ابھی یہ کہی تھی کہ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنا، اس سے بڑا ظلم کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. کوئی بھی جو انسان ہے اگر دیکھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور اس پہ وہ خاموش ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم نہیں ہے. اور بالکل خاموش رہنا بھی نہیں چاہیے، ظلم کے حوالے سے آواز اٹھانا چاہیے. جہاں پہ بھی انسانیت مطلب کے ساتھ ظلم ہو تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جی اس کے جو ہے نا وہ حل یہی ہے کہ جس وقت آپ اس چیز کو جو ہے وہ فوکس کریں گے، اٹھائیں گے. دیکھیں وقت کا جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے، اپنا تعین ہوتا ہے. ابھی بہت وقت گزر چکا ہے، اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے. اس لحاظ سے کہ دیکھیں اگر ایک طرف ظلم ہو رہا ہے اور ایک طرف خاموشی ہے تو یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ بالکل جو ہے نا اس کے مطابق جو ہے اس کا حل ہونا چاہیے. وہ اس وقت تک کیونکہ وہ جو قرارداد ہم نہیں لے کر گئے، وہ ہندوستان لے کر گیا تھا. آج ہندوستان کو جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے. اور اس کو حالیہ الیکشن میں جو ہے نا اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ بی جے پی کے وہاں پہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ شکست ہوئی ہے. کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ یا دیگر ایسی تنظیمیں یا جو ترقی یافتہ ممالک امریکہ مطلب یورپ مختلف کنٹریز اور برطانیہ کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سعودی عرب میں ہوں اور الحمدللہ 35-40 سال سے وہاں پہ مقیم ہے. اور آج تک ہم کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ اور اس پرنٹ میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ آپ نے جو ہے نا وہ دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ وہاں پہ ہمارا کوئی بھی جو ہے دن ہے، چاہے وہ 27 اکتوبر ہو، چاہے وہ 5 فروری ہو، ہم OIC کے ہیڈ کوارٹر کے اندر جو ہے نا اس کا جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے نا جتنے بھی وہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور اس بات سے ہندوستان کو بڑی جو ہے نا وہ ٹھیس پہنچتی ہے کہ OIC کے اندر کشمیر کے حوالے سے جو ہے نا وہ قراردادیں جو ہے نا پیش ہو رہی ہیں اور اس پہ جو ہے نا اس پہ ڈبیٹ ہو رہا ہے. تو ہندوستان جو ہے نا وہ اس وقت بڑا اس پوزیشن میں چلا گیا کہ بھائی وہ بلکہ ان پہ بڑا پریشرائز کیا انہوں نے، بلکہ کہ بھائی کسی طریقے سے اس کا جو ہے نا وہ کیا جائے. OIC کے اندر ہمارا جو ہے وہاں پہ ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے اور خاص کر کشمیر کے حوالے سے اس پہ وہ بہت کام کر رہے ہیں. یورپ کے اندر اسی طریقے سے ہم نے وہاں پہ جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز بھی بنائی ہے جو 16 سال سے کام. پیغام کیا ہے اقوام متحدہ یہ حل کے حوالے؟ حال یہی ہے کہ کشمیر کا جو حال اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کریں اور کشمیریوں کو اس کا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دیں اور اس کو جو ہے نا وہ ان کو کشمیریوں پہ چھوڑیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. میں بھارتی ظلم و جبر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے بڑی سنگین ہے. وہاں پر ظلم و جبر کے آئے روز نئی کہانیاں سامنے آتی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، وہاں ماس گریوز کا ایک بڑا سلسلہ ہے. اب فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ماس ریپس ہیں. وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. لوگوں کا جینا حرام کر دیا گیا ہے. ہندوستان مکمل ڈیموگرافی کر کے اس کو ہندو ریاست بنانا چاہتا ہے.
تو وہیں لوگوں کے جو مذہبی حقوق ہیں وہ سلب ہیں، وہاں جو بنیادی حقوق ہیں، جو ایک بنیادی حقوق ہوتا ہے ایک شہری کا، وہ سلب ہے اسے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کشمیریوں کے قتل عام کا. یہ بین الاقوامی برادری اس کی ذمہ دار ہے، اور یہ سوالیہ نشان جو ہے اقوام متحدہ کے اوپر بنتا ہے، یہ سوالیہ نشان یونائٹڈ نیشنز کی ان قراردادوں پہ بنتا ہے اور عالمی برادری کی بحثی پہ بنتا ہے. عرصہ دراز سے یہ ظلم جاری ہے بھارت کی جانب سے، تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، ہم اپنے بنیادی حق خود ارادت کی بات کرتے ہیں جس کا ضامن خود یونائٹڈ نیشنز ہے. تو لہٰذا ہم کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں کرتے ہیں جس سے اس کی حیت بدل جائے. تو لہٰذا ہندوستان کو ان وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، عملداری کرنی چاہیے. تو آؤٹ آف باکس بھی کوئی سلوشن ہمیں قبول نہیں ہوگا. تو لہٰذا اتنی جو قربانیاں ہم نے دی ہیں وہ اپنے حق آزادی کے لیے دی ہیں، حق خود ارادت کے لیے دی ہیں، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. آزادی ہر شہری کا حق ہے کہ آزاد جئیں اور آزاد گھومیں. تو کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جلد از جلد حل کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا کوئی پائیدار یا پرامن حل سامنے آ سکتا ہے. اس قرارداد کے ہی اندر مسئلہ کشمیر کا حل مضمر ہے. تو لہٰذا اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہے ان پہ عمل درآمدی ہونی چاہیے، وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے، اور ہندوستان کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے. وہیں کشمیری بھی اپنے حق پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو لہٰذا اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہی اس کا حل ہے. تو لہٰذا ان کو عملایا جائے. کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق کشمیر کے مسئلے کو حل کر دینا چاہیے. ظاہر ہے ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو امنگیں ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنا حق آزادی ملنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک فریم ورک ہے، اس کے لیے ایک اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اور جو قراردادیں ہیں. تو لہٰذا ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس میں کشمیری جو اس کانفلکٹ کی اہم پارٹی ہے، پرائمری پارٹی ہے. تو لہٰذا کشمیری چاہتے ہیں کہ اس قضیے کو حل ہونا ہو، اور مستقبل کا فیصلہ کشمیری کرے گا. تو لہٰذا کشمیری سے پوچھا جائے. کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم جبر کے حوالے سے؟ جی، بھارتی ظلم جبر بہت زیادہ ہو رہا ہے کشمیر کے عوام کے اوپر. تو اس کے لیے جلد ہی کوئی ایسا گورنمنٹ کے چاہیے اسٹیپ لینا چاہیے کہ ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کو آزاد کیا جائے، اور ان کو ایسے اسٹیپس لیے جائیں جس کی وجہ سے ان کو سیفٹی ملے، پروٹیکشن ملے. اور جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے وہ بھی سالو آؤٹ ہونا چاہیے. اور جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ظلم اور جبر کو برداشت کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح ہی برداشت کر کے مصیبتوں کا سامنا کر کے تاکہ ڈٹے رہیں اور کھڑے رہیں، تاکہ ایک انشاءاللہ اچھا دن آئیں گے، آزادی آئے گی، اور آزادی کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کو ایک نیا واللہ نیا جوش، نیا جذبہ ملے گا، ایک نئی زندگی ملے گی، جس کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے اپنے فرائض سر انجام اچھے طریقے سے اپنے ملک میں رہ سکیں. ایک اچھا آپ کو ایریا ملے گا، ایک رہائش کے لیے اچھی جگہ ملے گی. تھینک یو فار دس. کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ اس کا حل اس طرح ممکن ہے کہ ہمارے ملک کے جو سارے بڑے لیڈرز ہیں اور جو بھی پارٹیز ہیں مختلف، وہ اگر اکٹھے کھڑے ہو جائیں اور اس ملک کے لیے اسٹینڈ لیں اور سب مل کے اس کا مقابلہ کریں اور ان کو اس مصیبت اور اس پرابلم میں سے اس کو نکال سکتے ہیں. تو اس طرح میرے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جلد از جلد حل کر دینا چاہیے. جی یونائٹڈ نیشنز کا بھی حل بنتا ہے کہ وہ بھی اس مسئلے کا دیکھیں اور سالو آؤٹ کریں، تاکہ جو بھی باقی جتنے بھی یونائٹڈ نیشنز کی اور بھی اسمبلی اور ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں اور اس مسئلے کو سالو آؤٹ کیا جائے. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ یا دیگر ایسی ترقی یافتہ ممالک جو کہ کشمیر میں، جو مقبوضہ کشمیر میں جب ظلم جبر چل رہا ہے، اس کے حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی اوورسیز ہم لوگ ایز اوورسیز دیکھا جائے جتنے بھی لوگ باہر ہیں ملک سے، وہ لوگ بھی اس چیز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی کشمیر وغیرہ کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور اس طرح اقوام متحدہ سے بھی مدد لی جائے، اور مختلف یونٹیز جتنی بھی ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے. اس طرح اس مسئلے کو سالو آؤٹ کرنے میں ہم کافی سرگرم کردار ادا کرنا چاہیے. کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسا دیکھیں وہ تو 76 سال سے جاری ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، آج کل زیادہ ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک درینہ مسئلہ ہے
اور اس مسئلے کا جو حتمی حل ہے وہ عوام کی رائے سے ہی ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے. اب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہندوستان ہے. اب ہندوستان کو اس بات پر لانے کے لیے جب تک اقوام عالم میں بھی خاص طور پر جو 10-12 بڑے ممالک ہیں وہ جب تک دباؤ نہیں ڈالیں گے شاید ہندوستان اس بات پر آمادہ نہ ہو. اس حوالے سے جو ہمارا جو وکیل ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان اب 2 سال کے لیے سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی ہے, 4 ماہ گزر چکے ہیں, لیکن اب تک کشمیر کے معاملے پر کوئی مجھے مربوط پالیسی بنتی نظر نہیں آئی. سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں وہ ہوا ہے 5 اگست 2019 کو. اس سے کشمیر کو بڑا ان کو رنجیدہ کیا ہوا ہے, اس طرف بھی اور اس طرف بھی. تو اس کے تدارک کے لیے کوئی واضح پالیسی اختیار کی جائے. وہ جو جس بنیاد پر 5 اگست کا یہ اعلامیہ ہندوستان نے جاری کیا, یہ فیصلہ کیا, اس کے حوالے سے پاکستان کی حکومت صرف زبانی نہیں بلکہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریاست کے دونوں جانب لائن آف کنٹرول کے سیز فائر لائن کے دونوں جانب جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی وہ دور کی جا سکے. یہ بنیادی بات ہے. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے پاکستان کا کردار جو ہے آپ کے سامنے ہے, اس پر پاکستان سے آپ کا گلہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتوں نے, پاکستان کے عوام نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. میں وہ جو ہے نا ان کا ہمیشہ شکر گزار ہوں. اب پاکستان کے اپنے بھی اندرونی مسائل ہیں, اقتصادی مسائل ہیں, اس کے سیاسی مسائل ہیں, اس کے جو مغرب کے جو سرحدیں اس کے مسائل ہیں. تو پاکستان کی حکومت تو اپنے طور پر جو کچھ اس سے بن پڑتا کرتی ہے, لیکن بہت کچھ کرنا ابھی باقی ہے اور وہ ان کو کرنا چاہیے اور وہ یہ کر سکتے ہیں. ترقی یافتہ ممالک کی آپ نے بات کی, تو ترقی یافتہ ممالک کے بغیر مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل ناممکن ہے؟ نہیں, بات یہ دنیا گلوبل ولیج ہے. بات یہ ہے کہ جو فرض کیجئے کہ ابھی اگر یہ جو بڑے ملک ہیں 4-5-6 امریکہ EU اگر یہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تو بمباری بند کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کے بہت سارے معاملات ان ملکوں سے جڑے ہوئے ہیں. ہندوستان کے بھی اپنا یورپین یونین کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اس کے اقتصادی مسائل ہیں. تو وہ اگر جب بات کریں گے تو اس کا فرق پڑتا ہے. یہ اقتصادی معاملات آج کل بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جلد از جلد حل کر دینا چاہیے؟ کر دینا چاہیے, لیکن ہوا نہیں ابھی تک. کر دینا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم جبر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں ہونے والے مظالم میں سب سے زیادہ مظالم مقبوضہ کشمیر میں ہو رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے اگر تحریک آزادی کشمیر کو اس نیج پہ دیکھا جائے کہ اس کے لیے کوئی قربانی دے رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, تو بیرون ملک بسنے والے کشمیری ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں. تو میں گورنمنٹ پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے اور کشمیری عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کو, پاکستانی اداروں کو, پاکستان کی حکومت کو پولیٹیکل پارٹیوں سے ہٹ کر, اپنے ذاتی نظریات سے ہٹ کر سپورٹ کریں, تاکہ ریاست جموں و کشمیر کی جو تحریک ہم نے سفارتی معاذ پر شروع کی ہوئی ہے, ادھر شہادتیں دے کر لوگ قربانی دے رہے ہیں, وہ جاری رہ سکے اور اس میں ہمیں وہ حق مل سکے جس کا ہمارے ساتھ حکومت متحدہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. اس لیے یہاں میں اپنے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے میڈیا کا بھی, جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہاں کے عوام کی آواز, مقبوضہ کشمیر کے عوام کی آواز اور پاکستان کے عوام کی آواز انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور لوکل لیول پر بھی پہنچاتے ہیں. شکیل صاحب, مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم جبر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ظلم تو سب ہوتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہم اسے مذمت کرتے ہیں کہ یہاں جو بھی وہاں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. وہ کشمیریوں کو اپنا رائٹ ملنا چاہیے, فوری طور پر بند ہونا چاہیے. فوری طور اس کو بند ہونا چاہیے, اور اس کا کشمیریوں کو اپنا جو موقف انہوں نے وعدہ کیا تھا, پرامس, انڈیا پاکستان دونوں ان میں شامل ہیں فریق, کہ ان کو چوائس دی جائے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جیسے میں برطانیہ سے ہوں, برطانیہ گورنمنٹ کا بھی یہی ویو ہے کہ کشمیری جو چاہتے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے. ان کی چوائس ہونی چاہیے کہ کیا وہ جوائن دا پاکستان, وہ کیا وہ جوائن کرنے چاہتے ہیں ہندوستان, یا تھرڈ آپشن ہے انڈیپینڈنٹ ہوم اسٹیٹ. اس کے والے سے ان کو اپنا جو ریفرینڈم ان کو 1948 میں پرامس کیا تھا وہ ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے. دوسری بات ہے, یہاں پاکستان آزاد کشمیر میں کشمیری جو جن کا ویو ڈفرینٹ ہے, ان کو پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا بھی حق دیں. ان کا جو ویو ہے وہ ان کو یہاں, وہ میں نہیں دیکھا کوئی یہاں آدمی ہو جس کا اپنا ویو ہو, وہ ویو ہونا چاہیے. اور ہمارے لوگ برطانیہ میں 1 ملین کشمیری ہیں.
یہ جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے اس کا حل ممکن کیسے ہے؟ ممکن یہی ہے کہ پیپل ول ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کیا چوائس ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے. بالکل جلد جلد ہم چاہتے ہیں, ہم نے بہت عرصہ ویٹ کر لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کا مسئلہ جلد حل ہونا چاہیے. وہاں پہ بھارتی ظلم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم مذمت کرتے ہیں بھارتی ظلم ہو یا جہاں کہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, ان کا ظلم سے آپ کو چل نہیں سکتے. کسی قوم کو جو ذاتی لڑتی ہے وہ ذات ہو کر رہتی ہے. یہ ہسٹری نے یہی بتایا ہے کہ جو بھی قوم کو دبایا جائے گا وہ دبانے سے کامیاب نہیں ہوگی, وہ آزاد لڑ کے ہی رہے گی. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ یا دیگر ایسی تنظیمیں یا خاص کر ترقی یافتہ ممالک امریکہ, برطانیہ یا دیگر جو مطلب ترقی یافتہ ممالک ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے یورپ کے یوکرین کا مسئلہ ہے یا دوسرے ملکوں کا یورپ اپنا کردار ادا کر رہا ہے, اسی حوالے سے کشمیر میں بھی اپنا کردار ادا کرے کہ اس کا جلد حل ہو اور ساؤتھ ایشیا میں امن ہو. کیا کہیں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم جبر کے حوالے سے؟ جی اس وقت بھارت میں اگر آپ دیکھیں تو جو بھارتی افواج ہیں, بھارتی ایجنسیاں ہیں, کشمیریوں پر شدید قسم کا ظلم ڈھائے ہیں. کشمیری اس وقت جو اس وقت ان کے ساتھ انٹرنیٹ کی سہولیات ان کو بند کر دی گئی ہیں, ان کو محصور کیا گیا ہے ایک جیسے وادی کے اندر. ان پہ بے شمار ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ ناانصافیاں کی جاتی ہیں. گورنمنٹ ملازمت میں دیکھیں, ایڈمیشنز میں دیکھیں, اسکول کالج یونیورسٹیز میں. اور وہاں پر اس وقت جو حالیہ انہوں نے قانون پاس کیا, اس قانون پاس کرنے کے بعد وہاں پر ہندو ان کی جو سیٹیں ہیں وہاں پر جو ہندوؤں کو وہاں پر ایڈمیشنز دیے جاتے ہیں. اور اس طرح وہاں پر بے شمار ظلم و زیادتیاں ہیں جن کا ذکر کرتے کرتے ہم بہت سارا ٹائم لے سکتے ہیں. اور اس طرح دیکھا یہ جائے کہ ابھی اس وقت جہاں پہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بے شمار ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, جس کے لیے ہم یہاں سے بھی آج آواز اٹھا رہے ہیں. اور پوری دنیا سے مسلمان جہاں موجود ہیں, ہماری ان سے یہ گزارش ہے کہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی چاہیے. تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں جی, مقبوضہ کشمیر کا مسئلے کا حل تبھی ممکن ہے جب پاکستان جو اس وقت جس طرح مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ان کے عوام کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. انڈیا اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش میں لگا ہے اور 90% تک اس نے تبدیل بھی کر دی ہے. اس کا حل تبھی ممکن ہے جب انڈیا مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو آزاد چھوڑے گا اور پاکستان سے بھی عوام اپنی رائے حق خود ارادیت کے ساتھ آگے بڑھیں گے, تو تب اس کا ممکن ہے. اقوام متحدہ بھارت نے خود یہ جو مقدمہ ہے اقوام متحدہ میں لے کر گیا ہے کہ وہاں کی جو کشمیر کی عوام ہیں ان کو حق خود ارادیت دیا جائے. جب تک آپ کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں دیں گے اس کا مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا ہے. کیونکہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے, اسی کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو حل کر دینا چاہیے. کشمیری اس وقت یہی چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے. کشمیری ان اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیریوں کو فریق بنایا جائے اور کشمیریوں کی حق رائے دہی کو شمار کرتے ہوئے جو بھارت کے اندر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے اور ان کو حق خود ارادیت دیا جائے. ان سے پوچھنا چاہیے جو چاہتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق اس مسئلے کا حل کیا جائے. اگر ہم دیکھیں پاکستان ہمارا بہترین وکیل ہے لیکن وہ ایک وکیل کی صورت میں ہے. اسی طرح بھارت کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے اوپر ان کے اوپر ظلم و جبر کر کے ان کو آپ یہ کروائیں کہ جی ان پر اپنا فیصلہ مسلط کرے. کشمیریوں کا ملک ہے اور کشمیریوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ اس کا فیصلہ کرے. سردار صاحب, مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم جبر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی میں ہمیشہ ایک ہی میری رائے ہے کہ ہم جو ظلم ہو رہا ہے ہم پوری یورپ میں پوری دنیا میں اوورسیز جو ہیں ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں اور ہم ہمیشہ بولتے ہیں کہ کشمیر میں جو ظلم انڈیا کر رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہر محاذ پہ ہمیں یونٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یونٹی کے ساتھ آواز اٹھانی پڑے گی تمام فارم پہ, چاہے میڈیا, سوشل میڈیا, اقوام متحدہ, یورپین یونین. اور ہمارے اندر جب تک یونٹی نہیں پیدا ہوگی ہم آگے نہیں جا سکتے. سب سے پہلے ہمیں ایک پیج پہ آنا پڑے گا. اتفاق اتحاد ضروری ہے. ہمارا اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ کشمیر کو آزاد کروا سکتا ہے
اس کے لیے ہمیں اب میں نے بات کی ہے اندر بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا یا آزاد ہوگا. ہمیں یہ بات کشمیریوں کے اوپر چھوڑنی چاہیے. وہ کیا چاہتے ہیں ان کے مطابق ان کی مرضی کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے ہمیں سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ میں ایک بار پھر دوبارہ اس بات پہ زور دوں گا کیونکہ ہم یورپ میں ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں میڈیا کو بھی, سوشل میڈیا کو بھی, کہ کوئی بھی دن آتا ہے 5 فروری ہے یا سم تھنگ لائک جو بہت سارے دن ہیں ہم سب مل کے مناتے ہیں, ان میں بھی مجھے یونٹی نظر نہیں آتی. میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سب ڈے کو جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں, جو زیادتی ہو رہی ہے, دیکھیں ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے, ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں, جوان بچوں کے سہاگ یعنی کہ شہید ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو انڈر ایج ہیں ان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے جو بزرگ ہیں, میں نے دیکھا ہے سردار عتیق خان کو ابھی بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ, ان کے آباء و اجداد سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب میں اور وہ جس جنریشن میں ہیں, اب ہم اگلی جنریشن کو یہ شفٹ کر رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا کیا, کتنی دہائیوں کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جلد از جلد حل کر دینا چاہیے. اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں, جو ان کی ایک شک ہے, وہ ہم اس وقت منوا سکتے ہیں جب پاکستان مضبوط ہوگا. ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان میں یونٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی یونٹی کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہے. ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم کشمیریوں کے بیک پہ کھڑے رہیں, ہر محاذ پہ, ہر لحاظ سے, اکنامک طور پہ, اخلاقی طور پہ, اور آرمی بھی ہماری طاقتور ہو تاکہ ہم انڈیا کو سبق سکھا سکیں اور ان کو بتائیں کہ آپ اب ظلم بند کریں. پاکستان کا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کردار اور بھارت کا وہاں پر جو کردار رہا ہے, جس طرح کے ظلم جبر لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی, پاکستان کا جو کردار ہمیشہ رہا ہے وہ پوزیٹیو رہا ہے. پاکستان نے ہر محاذ پہ کوشش کی ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے, اور تمام میں سمجھتا ہوں پاکستان کا بچہ کھڑا ہے. اور اگر آپ کشمیر کے اس انڈیا کی طرف دیکھیں, وہ اپنے آپ کو ایک بہت جمہوری ملک کہتا ہے, آپ کو بڑا یعنی کہ ایک طاقتور ملک کہتا ہے, لیکن وہ اپنی طاقت کا استعمال کس پہ کر رہا ہے؟ ایک مظلوم اور نہتے لوگوں پہ کر رہا ہے. ایک بچوں پہ اور بچیوں پہ اور لیڈیز پہ اور ہمارے بزرگوں پہ کر رہا ہے. اسے شرم آنی چاہیے. اسے ہم کہتے ہیں شیم, اسے شرم آنی چاہیے جس طرح وہ ہمارے کشمیر بھائیوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ یا دیگر ایسی تنظیمیں یا ترقی یافتہ ممالک امریکہ, برطانیہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اقوام متحدہ, یورپین یونین اور جتنی بھی انسانی حقوق کی علمبردار بننے والی جو یونین ہے, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھولیں اور کشمیر کی طرف دیکھیں. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو اپنی انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا سیل بھیج کے وہاں پہ انالائز کروائیں, جس کی انڈیا اجازت نہیں دے رہا. اٹس مین یہ ثابت ہوتا ہے کہ انڈیا ظلم کر رہا ہے. اتنا ہی کافی ہے, اس کے لیے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کو بائی فورس اس بات پہ انڈیا کو ایگری کرنا چاہیے کہ وہ ایک نیوٹرل, ایک یورپین یونین کا ایک وقف بھیجیں اور وہاں جا کر وہ انالائز کریں کہ کون سچ کہہ رہا ہے, کشمیری سچ کہہ رہے ہیں یا انڈیا سچ کہہ رہا ہے. میرا یہی پیغام ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں تمام اوورسیز کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, پاکستانیوں کی طرف سے, کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. ظلم دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہونا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ بھی بند ہونا چاہیے. بالکل, وہ بھی بند ہونا چاہیے. فلسطین میں بھی بند ہونا چاہیے. جو ظلم ہو رہا ہے کہیں بھی ہو, چاہے کسی جگہ پہ بھی ہو, ہم ظلم کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, لوگ امن کے ساتھ رہیں. آپ کا نام؟ میں سید محسن سلیم ہوں اور محسن شاہ کے نام سے معروف ہوں. میں پاکستانی امریکن ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ کا عرصہ 6 سال سے چیئرمین ہوں. یہ 29 ایئرس اولڈ وہاں کی جو بڑی آرگنائزیشن ہے پاکستانیوں کی, جیسے ڈاکٹرز کی اپنا ہے, علماء کرام کی یا اسلامک اکنا ہے, اسنا ہے, اور میں پانا کا چیئرمین ہوں. محسن صاحب, مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم جبر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا
کہ دنیا کا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. بھارتی ظلم پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اقوام متحدہ پلس OIC یا باقی دیگر مختلف ممالک یا جو دیگر تنظیمیں خاموش کیوں ہیں؟ اور اس وہ خاموش اس لیے ہیں کہ وہ جس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کو مسلمانوں سے ایک اصلی تکلیف ہے اور وہ تکلیف رہے گی، لیکن فتح یاب مسلمانوں نے ہونا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کے ان کو سیدھا کرنا ہے، حضرت امام مہدی علیہ السلام نے بھی آ کے ان کو سیدھا کرنا ہے. اللہ کا وعدہ ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. جو وہاں کمزور آواز ہیں 57 جو اسلامک کنٹریز ہیں، آج جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے، آج جتنی تعداد ہماری ہے کبھی نہ تھی، اور نعوذ باللہ جتنے رسوا دنیا میں آج ہم ہیں اتفاق اتحاد کبھی بھی نہیں تھے. اتفاق اتحاد نہیں ہے، یہ اتحاد و اتفاق کی تو ہر وقت ضرورت تھی. یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑے رہو ایک رسی کے ساتھ. قرآن مجید کہہ رہا ہے ہمیں جڑنا چاہیے. جو 57 ممالک ہیں ان کو کشمیر کے لیے اٹھنا چاہیے. جو انہوں نے اپنا سارا سونا چاندی پیسہ جن جن ملکوں میں رکھا ہے یہودیوں کے پاس، ان کو غیرت کھانی چاہیے. ایگزیکٹلی اگر وہ اپنی دولت کا 10% ہر کنٹری بھی کشمیر کے لیے کرے اور ہمت کرے، صرف اپنے پیسے ان ملکوں سے بینکوں سے واپس اپنے ملکوں میں لے جائیں، تو سب مسلمانوں کی فتح. کشمیر سمیت پوری دنیا میں ظلم نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. یہ بالکل ظلم فوری طور پہ بند ہونا چاہیے. اقوام متحدہ جو اپنی پھسی سی ندامتیں کرتی ہے وہ نہیں، ایک تگڑی آواز کے ساتھ وہ اقوام متحدہ ہے. پر میں جس ملک سے ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں، شکاگو سے آیا ہوں، وہاں بھی ناانصافی پبلک نہیں چاہتی. وہاں کے لوگوں کے دل بھی عام لوگوں کی طرح ہیں. وہاں نکلتے ہیں کشمیر کے لیے، روز نکلتے ہیں فلسطین کے لیے. یونیورسٹیاں آپ نے بھری دیکھی، انہوں نے راتیں گزاری بچوں نے. تو انشاءاللہ وہ مجھے خبر ہے کہ سورج جو ہے وہ انشاءاللہ طلوع ہوگا. انشاءاللہ طلوع ہوگا. اقوام متحدہ کو OIC یا دیگر ایسی تنظیمیں یا ترقی یافتہ ممالک مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ خدا را انسانیت کو دیکھیں. آپ بڑے ہیومنسٹ ہیں. آپ کے تو بلی بیمار ہو جائے تو روتی ہوئی میمز گاڑیوں میں پھر رہی ہوتی ہیں، میری بلی کا آپریشن ہونا ہے، دعا کریں. میرے کتے کا آپریشن ہونا ہے. تم تو بلی کتوں سے پیار کرنے والے ہو، ادھر انسان ذبح ہو رہے ہیں. فلسطین میں بچے نسل کشی ہو رہی ہے. تو کشمیر میں کتنے سالوں سے کیسا ظلم. ہم مکمل پیار کرتے ہیں اور ہم ندامت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جو کر سکے ہمیں دامے درمے سخنے حریت والوں کا ساتھ دینا چاہیے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم جبر کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بھارتی جبر جو ہے نا، کیونکہ ہم یورپین پارلیمنٹ میں کافی عرصے سے کشمیر کونسل کام کر رہی ہے اور ہم اس کو ان ایوانوں تک بھی پہنچاتے ہیں، تو یہ کسی سے چھپا ڈکا نہیں ہے. جتنی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں اس کو ہائی لائٹ کرتی رہتی ہیں اور ان کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن ہماری جو رسپانسبلٹی بنتی ہے، جو پاکستان کی رسپانسبلٹی، کیونکہ ہمارا پاکستان وکیل ہے، تو یہاں سے ہمیں گرم جوشی چاہیے، یہاں سے ہمیں رہنمائی چاہیے اور مدد چاہیے. کشمیر یہاں سے اتفاق چاہیے. بالکل. وہ اس کے علاوہ جو ہے نا، یہاں پہ آپ کو یکجہتی چاہیے. ایک ایجنڈے پہ آپ کو فوکس ہونا پڑے گا اور اکٹھا ہونا پڑے گا. ایک پالیسی آپ کو طے کرنی پڑے گی، کیونکہ کشمیری سفر کر رہے ہیں، کشمیری مر رہے ہیں، اور زبانی کلامی چیزوں سے آپ، میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں. آپ نے دیکھا کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور اکنومیکل جو سچویشن ہے وہ بھی اب نئے گروپس بننے جا رہے ہیں. تو اس سچویشن میں پاکستان کہاں تک جاتا ہے، کہاں تک فائدہ اٹھاتا ہے، اور کشمیر کاز ان کشمیریوں کی جو
दराजदस्ती है वो कहाँ तक पूरी करता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमें दुख होता है कि उस तरफ कश्मीरी सफ़र कर रहे हैं, वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए करता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज की जो क़यादत पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है और स्टेट है, आर्मी चीफ़ जो मैं देखता हूँ, कल हम क्योंकि कन्वेंशन में आए हुए थे तो हमने देखा उनकी जो तकरीर थी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दिल को भा गई। उन्होंने क्लियर कट मैसेज कश्मीर के लिए और इंडिया के लिए दिया है कि हमें कमज़ोर ना समझे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और उनकी आज़ादी तक खड़े हैं। और कश्मीर इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उसको आज़ाद खिता देखेंगे, उनको आज़ाद देखें, हालांकि पाकिस्तान तक देखें, जो कश्मीरी डिसाइड करें हम उनके साथ हैं। करें कि कश्मीरी आज़ादी के साथ जिएँ और आज़ादी के साथ मतलब जो भी वो चाहते हैं उसके मुताबिक उनका मसला हल हो। तो मकबूजा कश्मीर के मसले का आपके ख्याल में वजह क्या है, अब तक हल क्यों नहीं हो रहा? आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है हर बड़े इशू में, और इंटरनेशनल सपोर्ट बैकिंग आपके कितने पीछे पाकिस्तान के वो बड़ी कमज़ोर है। इंडिया क्योंकि बड़ी इकोनॉमिकल पावर है और पावर कॉरिडोर्स में हमेशा मफादात देखे जाते हैं, वहाँ इंसानी खून की कोई वैल्यू नहीं होती। आप यूरोपियन और अमेरिकन्स को विदन यूरोप विदन अमेरिकन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करें तो एक सेकंड में अदारे हरकत में आ जाते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया के लिए अलग कानून है, अलग इंसाफ है। उनके कत्ल और खून और उन जानों की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ वैल्यू सिर्फ है कि इकनॉमिकल ग्रोथ, नेशनल इंटरेस्ट और बड़ी बड़ी कंपनियों के इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो पाकिस्तान इस सिलसिले में इंडिया से बहुत पीछे है, लॉबिंग में पीछे है, और जो दुनिया की तवज्जो है वो अपनी उस इकनॉमिकल ग्रोथ की तरफ है जो इंडियन मंडी में उनको नज़र आती है, वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में चाइना के मुतबादल आपने एक अलग एक निज़ाम बनाना है और ताकतवर आपको एक मुल्क चाहिए, तो वो है इंडिया। तो बड़ी जुल्म के ख़िलाफ़ भी पूरी दुनिया को मिलकर मतलब किरदार, काम, आवाज़ उठाना चाहिए। तो मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं सब कुछ मौजूद है, क्या उनको मतलब उनको मद्देनज़र रख कर हल कर देना चाहिए? आप दुनिया की करारदादें एक तरफ रह गई हैं, दुनिया का निज़ाम एक तरफ रह गया। अब आप देख लें जो दुनिया में एक बदमाशी का जो एक निज़ाम है, और ये मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिसी साज अदारे हैं, चाहे वो अमेरिकन हों, यूरोपियन हों, ये निज़ाम जो अब शुरू हुआ है वो किसी अदारे को नहीं मानते। तो ये उनकी लपेट में आइंदा आने वाले में ये ख़ुद भी आएंगे। तो एक निज़ाम बना हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन करारदादों पे अमल होना चाहिए, और इनकी ज़िम्मेदारी बनती है। जो बड़े हमेशा घर का सरबराह होता है इस दुनिया के, वो सरबराह है उस दुनिया की पावर। जो अगर अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, हब है वो, तो उनको इंसानी खून की कदर करनी चाहिए। और वरना ये जो अगर आप अदारों की अपने बनाए हुए अदारों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उसकी लपेट में आप भी आएंगे और आपके लोग भी सफ़र करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर के हवाले से क्या कहेंगे आप? अलनुर वज़ीर, बात यह है कि तकरीबन 77 साल हो गए हैं मकबूजा वादी जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है, वहाँ पर जो मोदी सरकार है वो गैर कानूनी तौर पर काबिज़ है, और जुल्म सितम के जो है वो वहाँ पे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और जो कश्मीरी हैं और उन पर जो ज़िंदगी है वो तंग की जा रही है, उनकी ज़िंदगी अजीरन है। अच्छा, उन पर जुल्म सितम का एक जो सिलसिला है वो तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, लेकिन उसमें जो एक तेज़ी हमने देखी वो 5 अगस्त 2019 में जो एक यकतरफ़ा इक़दाम किया गया था मोदी हुकूमत की जानिब से। अगर इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें, इसका सिनेरियो अगर हम देखें, तो ये जिसे बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है, जो कि दहशतगर्द बाकायदा तौर पर डिक्लेयर है अमेरिका की जानिब से। जब ये पंजाब का था, वहाँ पे वज़ीर आला और अमित शाह, ये दोनों की जोड़ी है, तो ये शुरू से ही इस चीज़ पर, ये जिसे हम 370A कहते हैं, जिसे 370A धारा जिसे वो कह रहे हैं, आर्टिकल जो है उसको जब ख़त्म किया गया, तो जो कि एक अलग हैसियत के हवाले से था, कश्मीर के हवाले से, तो उसके बाद से तमाम तर सूरत हाल तब्दील होकर रह गई है। यानी कि अब वहाँ पर गैर कश्मीरी भी आबाद किए जा रहे हैं, वहाँ पर जो पंडित हैं उनको लेके आया जा रहा है,
वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है कि जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनको कश्मीर से यहाँ पे लाया जा रहा है और अब लाखों की तादाद में उन लोगों को यहाँ पर सेटल किया जा रहा है। उनकी जो जुग्राफियाई तब्दीली के हवाले से जो बातें हो रही हैं तो वो उस पैटर्न पर अमल पैरा हैं कि किसी तरीके से हम ये जो आबादी का जो तनासब है ख़ास तौर पर मैं उसकी बात करूँगा, ये जो वहाँ से मुंतकिली का सिलसिला है वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि उनको वहाँ पर लेके आया जा रहा है कि अगर कभी ऐसा हो जाता है, इंटरनेशनली प्रेशर बढ़ जाता है और भारत को घुटने टेकने पड़ते हैं और भारत को जो कि इस्तिस्वाब राय जो कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी करारदादों में कश्मीरियों को हक हासिल है वो करवाना पड़ता है, तो फिर उनके पास वोट ज़्यादा हों, वहाँ हिंदू आबादी जो है वो ज़्यादा हो, वो उसको दिखा सकें। रेफरेंडम कराया जाए, रेफरेंडम अगर करवाया जाए तो वो फिर उसमें वो हिंदू आबादी को ज़्यादा दिखाया जा सके। लेकिन इन तमाम तर जो हथकंडे हैं ये अगर हम देखें तो जो नेतन्याहू का एक एजेंडा है और जिस तरीके से वो फ़लस्तीन पर तमाम मज़ालिम और अपनी पॉलिसीज़ जो अपना रहा है, सेम मोदी जो है वो भी कश्मीर में यही कुछ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं जो सलाम पेश करूँगा उन कश्मीरी भाइयों पर, इन कश्मीरी नौजवानों पर, उन कश्मीरी माओं पर, उन कश्मीरी बच्चों पर, उन कश्मीरी बुज़ुर्गों को सलाम पेश करूँगा क्योंकि बच्चे जो हैं उन पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, नबीना किए जा रहे हैं, बुज़ुर्गों को जो है उनको गोलियाँ मारी जा रही हैं, ख़वातीन की जो इसमत दरी है उसमें जो है वो उनके सिलसिले शामिल हैं, इज्तिमाई इसमत दरी के बड़े बड़े जो वाक़यात हैं वो यहाँ पर हुए हैं। इसके साथ साथ नौजवानों को जो है वो एक झूठे मुकदमात में उठा लिया जाता है, उनको वहाँ पे टॉर्चर सेल्स जो उनके बने हुए उसमें रखा जाता है, उसमें उनको फिर अक्सर तो ऐसा होता है कि जो उनके जो लवाहिकीन हैं उनको उनकी लाशें भी नहीं दी जाती। ठीक है। फिर अगर हम देखें हुर्रियत रहनुमाओं की अगर हम बात करें तो उसमें यासीन मलिक साहब की अगर हम बात करें, ख़वातीन की बात करें, आसिया अंद्राबी साहबा की बात करें तो तमाम जो हुर्रियत के रहनुमा हैं उनको उन्होंने गैर कानूनी तौर पर भारत की जो बदनाम ज़माना जो जेलें हैं उनमें उन्होंने रखा हुआ है। वहाँ पर ट्रायल ऐसे किए जा रहे हैं, उनको कोई हक हासिल नहीं है, जो उनकी मर्ज़ी आती है उनको सज़ाएँ दे देते हैं, सज़ाएँ मौत सुनाई जाती है। अच्छा, फिर अगर हम देखें कि जो सबसे बड़े लीडर थे अली गिलानी साहब, उनको किस तरीके से लाश भी नहीं दी, उनकी मैयत भी नहीं दी कि उनके लवाहिकीन को, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम तर जो कश्मीरी हैं वो डटे हुए हैं और वो अगर उन्होंने पीछे हटना होता 1 इंच, हमने ये भी देखा कि वहाँ पे गद्दारी भी की गई, जैसे अब्दुल्ला है और वो वज़ीर आला वहाँ पे रहे, उनके बेटा है, बेशक उनको लालच भी दिया गया, उनको वहाँ पे वज़ीर आला भी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो असल कश्मीरी है वो कभी भी अपना जो एक मकसद है आज़ादी का उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उसके लिए वो अब ये देख लें कि वहाँ पर जो हाफ विडो की जो कश्मीर के लोग जो भी चाहते हैं वही होना चाहिए और मकबूजा कश्मीर के मसले का हल कैसे मुमकिन है? देखिए जी, ये तो बुनियादी हक है ना, आज़ादी, ये हर मज़हब देता है, हर मज़हब में आज़ादी है। फिर अगर हम देखें कि यूएन की जो करारदादें हैं, चार्टर है, उसमें भी ये मेंशन है कि ये इंसानी हक़ों की बुनियादी जो उनके हकूक़ है उसमें आज़ादी शामिल है, आज़ादी तो उनका हक है। अब उसके लिए वो लड़ रहे हैं। अब उसमें यह है कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि अब ये जो आज़ादी है उनको कैसे मिलेगी, उसका हल कैसे मुमकिन है, तो यकीनन उसमें एक तो ये है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान को बड़े मौसर तरीके से, माजरत के साथ अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरह किरदार एक अदा होना चाहिए था वो नहीं किया, ड्यू है। अगर मैं दिल से बात करूं तो पाकिस्तान को इतना स्ट्रॉन्ग अपना जो है ना वो फ़ॉरेन सतह पे जो है पॉलिसी बनानी चाहिए, इस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि वो मजबूर हो जाए, भारत मजबूर हो जाए। दूसरी तरफ भारत जो है वो प्रोपेगेंडे के ज़रिए सब कुछ क्लियर करके जा रहा है, वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि जी वहाँ पर अमन है, वहाँ पर हम सहूलतें दिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं, वहाँ पर सड़कें दिए जा रहे हैं, हम ट्रेन चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो नौजवान खुश हैं। ये एक फ़र्क होता है बयानियाँ बनाने का। सज्जाद साहब, मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से क्या कहेंगे? मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म ज़्यादती कश्मीरियों के साथ हो रही है, भारत जो कर रहा है, उस पर आपकी राय क्या है? मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान 1947 से लेकर आज तक जुल्म सितम करके अपने कब्ज़े को वहाँ पे मुस्तकम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद उसने जम्मू कश्मीर की एक खसूसी हैसियत ख़त्म करके वहाँ पर हिंदुस्तानी लाकर आबाद करना शुरू किए हैं। और आज कश्मीरियों को उनकी ज़मीन से, उनके कारोबारों से, उनकी माशियत से और साथ साथ उनकी सकाफ़त से भी महरूम किया जा रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के में ऐसे क़वानीन नाफिज किए गए हैं जिनके ज़रिए वहाँ पे आप सोशल मीडिया पर किसी पब्लिक इशू पर भी आवाज़ जो है वो बुलंद नहीं कर सकते। तो इस सारी सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर के लोग, मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं,
جو کشمیری ڈائسپورا ہے اور جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور اس کی توجہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے میں جو مظالم ہیں ان کی طرف دلانا چاہتے ہیں، اور یہ مقبوضہ جموں و کشمیر کو درا سے جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم بھارت کی جانب سے وہ جاری ہے، لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے، مختلف چیزوں پہ ان کو مطلب مارتے بھی ہیں، ان کے بھی کئیوں کے لوگوں کے ضائع بھی ہو گئے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسئلے کا حل دیکھیں، اس وقت جو دنیا ہے وہ دو عملی کا شکار ہے۔ جیسے آپ نے فلسطین کی صورتحال دیکھی، فلسطین میں انسانیت کا قتل عام ہوا، اسی طرح کی صورتحال کی طرف کشمیر بھی جا رہا ہے، لیکن عالمی برادری ان دونوں مسائل سے چشم پوشی کر رہی ہے، اور دنیا جو ہے وہ طاقتور جو ملک ہیں، جو غاصب ملک ہیں، جو ظالم ملک ہیں، ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ کشمیریوں نے سرنڈر نہیں کیا، کشمیری ہندوستان کے خلاف اپنی جو جدوجہد ہے اس کو جاری رکھیں گے، لیکن آج چونکہ حالات دنیا کے ایسے نہیں ہیں یا عالمی حالات ایسے نہیں ہیں کہ کشمیری جو ہے وہ اس جدوجہد میں مسلح جدوجہد کے ذریعے کوئی کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمارا چونکہ کیس لیگل ہے، لیجٹیمیٹ کیس ہے، اور ہمارا عالمی برادری سے کوئی ہم فیور نہیں چاہ رہے ہیں، ہم صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خود قراردادیں منظور کی، متحدہ کی جو قراردادیں تھی انہی کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو جلد از جلد حل کر دینا چاہیے۔ جی، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو استصواب رائے کے ذریعے یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، تو یہی جموں و کشمیر کے مسئلے کا دیرپا حل بھی ہے، اور اس سے اس خطے میں بھی اور عالمی سطح پر بھی امن آئے گا۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے OIC یا اقوام متحدہ یا دیگر جو ترقی یافتہ ممالک خاص کر امریکہ، برطانیہ، ان سب کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، ہم تو ساری دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا انصاف اور مساوات کے اصولوں پر پرامن طور پر قائم رہ سکتی ہے۔ بدقسمتی سے کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، اس میں اقوام متحدہ ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ مساوات اور انصاف کے اصولوں کو نظر انداز کر کے ایک ظالم اور غاصب جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم عالمی برادری سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کو اسی طرح کا انسان سمجھیں جیسے امریکہ میں بسنے والا ایک شخص ہے، جیسے برطانیہ میں بسنے والا ایک شخص ہے۔ اگر وہاں آپ کو ایک شخص کے کسی حق کی وائلیشن پہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 1 لاکھ کے قریب شہداء اور فلسطین میں بچوں کے شہداء کا بھی آپ کو درد جو ہے وہ محسوس ہونا چاہیے، اور ان کے لیے بھی اسی طرح آواز بلند کریں جیسے یورپ میں بسنے والے کسی کے لیے کر رہے ہیں، جیسے امریکہ میں بسنے والے کسی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم انسانیت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات کا ہم توقع رکھتے ہیں کہ عالمی برادری بھی جو ہے، اور خصوصاً جو بڑی طاقتیں ہیں، جو 5 Ps ہیں، وہ بھی انسانیت کا خیال رکھتے ہوئے کشمیر میں جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اس پر توجہ دیں گے۔ قتل کو مقبوضہ کشمیر کے د بھارتی ظلم جبر په حواله سره چې کوم دلته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبره تاسو واورېدې، دوی چې کوم بھارتي ظلم دی په مقبوضه کشمیر کې هغه د هم په فوري توګه بند کړی شي، او دې نه علاوه دوی دا هم وایي چې کوم د اقوام متحده د قراردادونو مطابق مقبوضه کشمیر مسله ده هغه د هم حل کړی شي۔ د دې سره زموږ د دې پروګرام سرته رسي، د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ۔ الله پامان.